शैतान तो काबिल से फिर लड़ाइयाँ कैसे होती इमाम शैतान ने पहले इन लोगों को चाबी की होती है, तो फिर ये माह रमजान में से छोड़ के ना वो वही काम करती है। शिया जो है उसका अपना जो तरीके है वो एक टाइम पे इफ्तार करेगा, उससे पहले अगर वो इफ्तार करेगा तो उसका रोजा बातिल। वक़ार, सब्र और नाइंसाफी को खामोशी से कबूल करने में क्या फ़र्क है? जालिम अपना जुल्म करे और आप वो जुल्म सहे तो ये इस्लामी सब्र नहीं। क्या है, नौजवान जो हैं देर रात तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो बात कर रहे हों या फिर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। बेहुदा तरीके से वक्त जाया करना हराम। अस्सलामु अलैकुम। राइज़िंग कश्मीर पॉडकास्ट के एक और ख़ुसूसी शुमारे में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बात हो रही है। ये महीना सिर्फ़ एक महीना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वक्त है जब हम अल्लाह ताला से जुड़ सकते हैं और अपनी इस्लाह कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर इतने मशगूल और मसरूफ़ रह जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें वापस अपना मकसद याद दिलाता है। इसकी असल रूह ये है कि भूख हमें दूसरों के साथ हमदर्दी और इखलाक सिखाती है, और इसके साथ साथ खामोशी जो है हमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाती है। दुआ एक खुसूसी गुफ्तगू बन जाती है बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान। रमज़ान मुबारक को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है और इस बाबरकत महीने से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, इस सब पर आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए एक बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ आवर हुए हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं सैयद आगा हादी साहब। सबसे पहले आगा साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आगा साहब, चूँकि जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि आज की जो पॉडकास्ट है इसका यही मुद्दा मकसद रहेगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू होने में अब सिर्फ एक दिन रह गया है, तो हम इसी अंदाज से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम अगर रमज़ान मुबारक को देखें तो आम तौर पर लोग इसे सिर्फ एक मशक्क़त समझते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर रमज़ान मुबारक इंसान के अंदर क्या बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम ये जानते हैं कि इंसान जो है दो चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। जो हम ज़ाहिरी ग़ज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म को नशोनुमा देती है, जिस्म को ताकत बख्शती है, और रूह के लिए भी एक ख़ास ग़ज़ा होनी चाहिए। और ये भी हम जानते हैं कि जिस किसी की रूह कवी हो, ताकतवर हो, तो वो बहुत ऐसे मकामात हासिल कर सकता है जो शायद कमज़ोर रूह हासिल ना करे, और इस रूह के लिए ग़ज़ा की भी ज़रूरत है। माह मुबारक रमज़ान जो एक ख़ास महीना है अपनी रूहानी तरबियत के लिए, अगर हम इस महीने में तवज्जो अपनी रूह की परवरिश पे करें जी, तो बिदून शक या बिला शक हम ये कह सकते हैं कि माह रमज़ान के इख्तिताम के बाद एक ऐसा इंसान ज़ाहिर होगा जो हकीकी माना में खलीफतुल्लाह का मिस्दाक होगा। जिस्म हमें बहुत चीज़ों में जगड़े हुए हैं, और जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर इंसानी भी हों। जब हम माह मुबारक रमज़ान में इबादत के ज़रिए, मुनाजात के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए या इसी भूख के ज़रिए जो जिस्म पे मैं कह सकता हूँ एक शिकंजा वो कसते हैं और इसे वो चीज़ नहीं करने देते जिसकी इसे ख्वाहिश है या जो वो 11 महीनों में करता है, तो उससे एक ऐसी कैफियत इंसान में आ जाती है कि वो मन से जुदा होके माँ की तरफ चला जाता है। पहले तो उसका सारा सेंटर जो था वो अपना ही था, लेकिन अब जाके वो दूसरों की तरफ भी मुतवज्जा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है गुलामी जो नफ्स की है वो जंजीरें तोड़ देता है, और एक आज़ाद इंसान के तरीके से जो उसकी रूह की तरबियत होती है तो उससे ज़ाहिर होता है। ये एक बहुत बड़ी जो है मैं कह सकता हूँ मेरी नज़र में कि इंसान जो नफ्स का गुलाम है, जो नफ्स कहे वही करता है। माह रमज़ान एक ऐसी तरबियत गाह है कि जो उसे ये सिखाती है कि नफ्स पे कैसे मुसल्लत होना है, और जब आप नफ्स से मुसल्लत हो तो आपकी जो ख्वाहिशात नफसानी है
تو آپ اس سے آزاد ہوتے ہیں. جب آپ ان سے آزاد ہو جائیں تو پھر آپ بہت سارے ایسی چیزیں کریں گے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہو. یہ ایک بہت بڑی جو ہے میں کہہ سکتا ہوں ماہ رمضان کی سوگات یا ماہ مبارک رمضان کی ایک نعمت ہم پہ ہے، یہ روحانی کے طریقے سے. آغا صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں روحانی طریقے سے کس طریقے سے خود کو تیار کیا جا سکتا ہے یا پھر جسمانی طور پر کس طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو اسے صرف عام فہم میں ہم سمجھتے ہیں کہ محض ایک مہینہ جس میں سخت نظم و ضبط ہوتا ہے، یا اسے اللہ تعالیٰ کے نام، یعنی ہم صرف اس کو ایک ایسا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں صرف خوف اور دہشت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں اس مہینے میں نوازتا ہے، ہم پر اپنی رحمتیں کس طریقے سے برساتا ہے. تو اس توازن کو کس طریقے سے برقرار رکھا جائے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جہاں پہ شدید العقاب ہے وہیں غفار الذنوب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں ہے کہ ہمیں خوف بھی اللہ تعالیٰ سے، ان کا خوف بھی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ہی امید بھی ہو. انسان گناہوں میں جکڑتا جاتا ہے، اور گناہ جب وہ کرتا ہے تو اسے ان گناہوں کی وجہ سے کہ کہیں کل مجھے خداوند متعال اپنے عذاب میں مبتلا نہ کرے، اسے ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے جو ہونا بھی چاہیے، جو طبیعی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی ہے کہ اگر میں اس راستے پہ پھر آؤں، اپنے گناہوں سے مکر جاؤں، توبہ کر لوں، جو راستہ میں نے چنا ہے اس کو چھوڑ کے پھر الہی راستے پہ چلا جاؤں تو خدا مجھے بخشے گا. جی ٹھیک ہے. اب جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں ایک عظیم نعمت، برکت، رحمت جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جمعہ شعبان میں ایک خطبہ دیا ہے. اس میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ، خدا نے تمہیں بلایا ہے اپنے ایک خاص مہینے کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں، برکتیں نازل کرتا ہے. تو دعوت دینے والا خدا ہے، میزبان خدا ہے، ہم مہمان ہیں. جی. اور میزبان اور مہمان کا ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے. میزبان کبھی نہیں چاہے گا کہ مہمان جس امید سے میرے گھر آئے وہ نا امید ہو کے چلا جائے. اب ہمیں جو ہم نے کیا ہے، کچھ غلطیاں کی ہیں عمدن سہون، جس سے ہمیں وہ ڈر ہوا ہے کہ شاید اب خدا نہ بخشے ہمیں، ہم کیا کریں. جی. تو شاید یہ ڈر باعث بن جائے کہ ہم اس راستے کو ہی چھوڑیں. ماہ مبارک رمضان ہمیں وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آج ہر ایک انسان، چاہے وہ مؤمن ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا چاہے غیر مسلم بھی ہو، بالکل ایک ایسا موقع فراہم کیا خدا نے کہ آ جاؤ، آج میرے دسترخوان سے آپ لے جاؤ. اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ انہی گناہوں کا جو ہے غفران جو ہمیں بخش دیے جاتے ہیں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ لے جاتا ہے جس راستے کے لیے اس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. اس لیے اس سے ایک امید بڑھ جاتی ہے ماہ مبارک رمضان سے. جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں داخل ہوئے. اور ساتھ ہی جیسے اسی خطبے میں فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں آپ کا سانس لینا عبادت ہے، آپ کا سونا عبادت ہے. تو ایک اتنا بابرکت مہینہ ہے. تو جو بیچارہ نا امید ہوا ہے ہر جگہ سے، تو اس کے لیے ایک امید کا جو ہے امید دروازہ کھلا ہے. جی. تو یہ ایک بالکل برقرار رکھتا ہے اس توازن کو. خوف بھی ہونا چاہیے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس کا خوف بھی ہونا، وہ خوف ہمیں رجا کی طرف لے جانا چاہیے. اور ماہ رمضان وہ بہترین موقع ہے. آغا صاحب، ایک اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو مسجدیں ہوں یا ہماری مجلسیں ہوں، ہم اس طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے جیسے اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر عذاب کرنے والا ہے جو لوگ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھے گا، اس میں عبادت نہیں کرے گا. بلکہ اس طریقے سے اسے کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کتنی فضیلتیں ہیں، اس مہینے میں کس طریقے سے انسان اپنی نجات پا سکتا ہے. دیکھیں، دو طریقے کی رحمتیں ہیں. ایک تو رحمتیں عام ہیں. جی. ٹھیک ہے. ایک مہینہ خدا نے اپنے نام پہ رکھا ہے اور اس میں انہوں نے بلایا ہے سب کو، کوئی پرٹیکولر جماعت نہیں ہے. ایک رحمت عام ہے جو ہر انسان پہ برستی ہے اور ہر انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے. سمبولک لینگویج ہے، یعنی شیطان کا تسلط نہیں رہتا انسان پہ، انسان خدائی بن جاتا ہے، رنگ خدا اس پہ چڑھ جاتا ہے.
تو چونکہ وہ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرتا ہے، کھانا پینا حلال ہے وہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے۔ ایک رحمت ہے جو سب کی شامل حال ہو سکتی ہے۔ ہاں کچھ ایک رحمت ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو اس بندے کو شامل حال ہوگی جو مطیع پروردگار ہو، جیسے خدا نے اسے کہا ہے وہ ویسا ہی بنے۔ لیکن میرے خیال سے اس میں ایک چیز کی کمی جو ہے وہ خدا شناسی میں، یعنی ہمارے جوان کیا خدا کو ایک ایسی ذات یا ایسی چیز یا ایسی قدرت اپنے ذہن میں بسائے رکھے ہیں کہ یہ فقط عذاب کرتا ہے اور ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پن پوائنٹ کرتا ہے، پھر ادھر بھی ہمیں اگر ہم یہ کریں تو عذاب ملے گا اور وہ کریں تو جہنم ملے گا۔ اب اگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کا فلسفہ کیا ہے، تو میں اگر روزہ نہ رکھوں تو ان چیزوں سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایسی جیسے میں پھر سے دہراؤں گا کہ ایک چیز ہے کہ جو رحمت خاص ہے وہ انہی بندوں پہ شامل ہوگی جو مطیع محض خداوند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک، انہوں نے رکھ لی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا فلسفہ ہے کہ ہم 11 مہینے کھائیں پئیں اور 1 مہینہ اپنے اوپر ایک کھانا پینا بھی حرام کریں، تو وہ در حال تفحص ہے، وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ خدا کی رحمت ان کو بھی شامل حال ہوگی۔ شاید یہی ماہ رمضان جو اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہی ان کو سیدھا راستہ بھی دکھائے۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ وہ مبلغین، وہ علماء جن کا سروکار ان جوانوں کے ساتھ ہے، جیسے خدا اس مہینے میں اپنی رحمانیت کی اوج پہ ہے، ویسے ہی ایک انسان جو مبلغ ہو، جو ایک عالم ہو، جس کا واسطہ لوگوں کے ساتھ ہو اور ان گناہگار لوگوں کے ساتھ بھی ہو، اس کو بھی اس رحمانیت کا جلوہ دکھانا ہے، بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے جی روزہ نہیں رکھا آپ سارے جہنم میں جائیں گے، بجائے کہ خدا کی ایک اور رحمت ان پہ شامل حال کریں، ان سے کہیں کہ خدا کتنا مشتاق ہے آپ کو اپنے حضور میں دیکھنے کے، خدا کتنا چاہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، تو یہ سارے واپس آ جائیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم فقط خوف ہی نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ الرحم الراحمین ہے، وہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور شاید ہم نے وہ جلوہ نہیں دیکھا جسے ہم فقط خدا کے عذاب کا ہی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اس رحمت والے مہینے میں۔ اگر صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ بہت جگہوں پر اس سوال کا ذکر ہوتا ہے، عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اس مہینے میں شیطان جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، بالخصوص وادی کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر فرقہ وارانیت عام ہو جاتی ہے، لوگ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں 8 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا پھر باقی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو فرقہ وارانیت جو ہے کافی زیادہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس مہینے میں شیطان قابض رہتا ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے بالکل، لیکن وادی کشمیر میں اس سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ ساری چیزیں کیوں عام ہو جاتی ہیں؟ اگر ہم علمی گفتگو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ اس سوال کا ایسے جواب دوں، یہ ایک حقیقت ہے، مسلمان 5 فقہی مسلکوں میں بٹے، بالکل، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ٹھیک ہے، جعفری ہوں، جی، یا یہ 4-5 جو ہیں ابھی ہمارے، جی، ٹھیک ہے، ان کی ایک فقہ ہے، بالکل، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک مجموعہ ہے، بالکل، اور علماء مسلک جو بھی ہوں انہوں نے اجتہاد کر کے، انہوں نے روایات کھنگال کے، انہوں نے احادیث کے اس سمندر میں غوطہ ور ہو کے اپنے ایک فتاوی نکالے ہیں اور ان کے ساتھ فقہ مرتب کیا ہے۔ دوسرے نے دوسرے طریقے سے کیا، تیسرے سے، یہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ 5 فقہ جو ابھی چل رہے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، اس پہ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے عبادات کو اسی طریقے سے انجام دے رہا ہے جیسے خدا نے اسے کہا ہے۔ اب کسی فقہ نے مثلا کہا ہے کہ آپ مثلا 8 رکعت نماز پڑھو، تو اسے 8 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے۔ کسی نے کہا آپ نہیں جی 20 رکعت نماز پڑھو، تو اس کو 20 رکعت ہی نماز پڑھنی، بالکل۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی تراویح ہے ہی نہیں، تو اس کو اپنے فقہ کے حساب سے عمل کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے یہ علماء کے بیچ میں، اگر ہم عوام اس پہ بحث کریں، جی ہم مسجد میں جا کے اب ہم 8 رکعت پڑھیں، تو اس عوام کو تو پتہ ہی نہیں نا اصول فقہ کیا ہے، یہ فتویٰ جو دیا گیا ہے، یہ طریقہ جو ہم کو سکھایا گیا ہے، اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے،
روایات. یہ تو عوام کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں وہ زیادہ سے زیادہ سوال کر سکتے ہیں اپنے عالم سے کہ اگر وہ فقہ والا جو ہے 8 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ہمیں 20 رکعت کیوں ہے. لیکن عوام کو اتباع کرنا ہے اپنے علماؤں کا, اپنے فقہ کا جو انہوں نے قبول کیا ہے جی, اس پہ بحث اگر ہم چھیڑیں گے تو کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ فقہ بدل نہیں سکتی, یا تو اسے مسلک ہی چینج کرنا ہے یا تو فقہ بدل نہیں سکتی. ایسے ہی جو افطار کا وقت ہے, شیعہ اور سنی میں 2 ٹائم کا افطار ہوتا ہے. شیعہ جو ہے اس کا اپنا جو طریقہ ہے وہ ایک ٹائم پہ افطار کرے گا, اس سے پہلے اگر وہ افطار کرے گا تو اس کا روزہ باطل. ٹھیک, وہ کرے گا نہیں, چونکہ اس کا فقہ بھی کہتا ہے, اس کی دلیل بھی ہے, قرآنی دلیل بھی ہے. کسی بھی فقہ کا فتویٰ آپ دیکھیں, کسی بھی مسلک کا فتویٰ, اس کی دلیل ہوگی, وہ بدون دلیل نہیں ہوگی. اب علماء آپس میں بحث کریں, بڑے ہمارے مفتیان کرام, مراجع کرام آپس میں بحث کریں, وہ دیکھیں کہ اس کا صحیح ہے, اس کا, وہ دوسری بات ہے. اب اہل سنت حضرات کا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت کے بعد افطار کریں, ٹھیک, ان کے فقہ کے حساب سے افطار ان کا قضا ہوتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, تو نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں, اپنے فقہ کے حساب سے کریں. اب ہم کہیں گے نہیں جی اتحاد امت کے حوالے سے کیوں نہ, ہم اتحاد امت کے حوالے سے فقہ چینج نہیں ہوگی. اتحاد یہی ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیے, بالکل, دوسرا بھی اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے, اور اپنی کامن جو آپ کا مشترکات ہیں ان پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ ایک دوسرے کی جگہ دعوت پہ جائیں. ہاں مثلا اہل تشیع کے یہاں اہل سنت کی دعوت ہو, ان کا افطار پہلے سے ہی رکھنا ہے. اہل تشیع کی افطار اہل سنت کے یہاں, ان کا افطار بعد میں رکھا جائے, فقہ پہ عمل کریں. میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے. ہاں ان بحثوں میں پڑیں گے تو اس کو پھر دیتے ہیں وہ رنگت فرقہ واریت. یہ اگر ہم یہ بحث کریں, میرے خیال سے یہ فضول بحث ہے, چونکہ ہم نے مانا ہے کہ ہمارا اسلام 4-5 فقہی مسلکوں سے ہمارے تک پہنچا ہے. میں نے ایک مسلک قبول کیا ہے, دوسرے نے دوسرا مسلک قبول کیا ہے, بس یہ بات کافی ہے ہمارے لیے. میرے لیے یہ ضروری ہے کیا جو میں عمل, جو نماز, جو روزہ, جو زکوٰۃ, جو بھی ہو, کیا میں اپنے فقہ کے حساب سے وہ کر رہا ہوں. اگر میں فقہ کے حساب سے کر رہا ہوں, میں بری ذمہ ہوں. شرعی جو مجھ پہ تکلیف تھی وہ ہو گئی. اگر میں اس پہ چلوں, نہیں جی وہ شیعہ وہ ویسے کریں, میں ایسے کروں گا, تو اس کی فقہ ہی نہیں ہے. جتنا بھی آپ اس بحث میں پڑھیں گے اتنی میرے خیال سے آپ کا اتلاف وقت ہوگا. ہم بحث میں پڑھتے ہیں اس پہ, ہم نے دیکھا کہ عام طور پر لڑائیاں بھی بہت جگہوں پر ہو جاتی ہیں. تو میں نے اب جیسے کہا کہ شیطان تو قابل سے, پھر یہ لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا ایک تقریر ہے ان کی اسی ماہ رمضان کے حوالے سے, تو پھر یہ نقطہ انہوں نے کہا کہ روایات میں ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت ساری شیطانی کام ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے مثال دی, کہا کہ آپ نے دیکھی وہ گڑیا جس کو ہم چابی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ڈھن ڈھن ایسے کرتی ہے, ٹھیک ہے. شیطان نے پہلے ان لوگوں کو چابی کی ہوتی ہے, تو پھر یہ ماہ رمضان میں ایسے چھوڑ کے نا وہ وہی کام کرتے ہیں. علماؤں کا کام, کچھ کام ہے جو, کچھ مسائل ہیں جو ہم علماء بیٹھ کے بیان کر سکتے ہیں, اور علماؤں کی لیول ہے وہ اس طریقے سے. ہم کوئی وہ بحث جو علمی ہو اور محض علمی ہو, اس میں کوئی آ کے پھر لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. یا تو آپ بیٹھیں, لوگوں کو سمجھائیں اس فقہ کی, وہ دوسری بات, نہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ لوگوں میں اتنی وہ ہے کہ وہ سمجھ سکے. میرے خیال سے مفتیان کرام جو ہیں, علماء کرام جو ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کے یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں. لوگوں میں نہ ڈالیں تفرقہ پیدا ہوتا ہے, تو کچھ نہیں ہوتا. حاجی صاحب, چونکہ رمضان مبارک جب آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے چیلنج کا بھی سامنا ہے. جیسے جدید دور کے چیلنجز ہیں, ہم جہاں پر بھی نظر گھمائیں سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں اسکرین, ہر جگہ پر اسکرین ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں, گھر میں ٹیلی ویژنس ہیں. تو اس بیچ ایک مسلمان رمضان کی سکون اور اس کی روحانیت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ میں 2 طریقے سے اس پہ بات کرنا ہوں. ایک یہ کہ جو رمضان, ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتے ہیں, کیا ان کو اس مہینے کی معرفت ہے, معلوم ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی, اس کا ایک ایک سیکنڈ, اس کا ایک ایک دن کتنا مہم ہے ہر لحاظ سے, تو وہ اسی طریقے سے اسے گزارے گا. جی. یا یہ کہ مجھے کوئی علمیت اس کی ہے ہی نہیں, میں نہیں جانتا کہ ماہ رمضان اور شعبان میں کیا فرق ہے, اختلاف کیا ہے, تو میں وہی کام کروں گا جو میں نے ماہ شعبان میں ویسے. ابھی ہمارے پاس یہ ہے, پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ مثلا اگر میں نے کسی اپنے عالم سے سنا کہ اگر آپ فلانی دعا ماہ رمضان میں پڑھیں تو آپ کو مثلا یہ چیزیں حاصل ہوں گی, ٹھیک,
معرفت حاصل ہوگی, قرب خدا حاصل ہوگا. تو میں بہت یہ تھا کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی ہے. کتاب میرے پاس تھی نہیں, یا ایسی لینگویج میں تھی کہ میں سمجھ نہیں پاتا تھا, عربی میں ہوتی تھی میں تو سمجھ نہیں پاتا. اب اس موبائل سے یہ چیزیں حل ہوئی. یعنی اگر میں نے کہیں سنا کسی مولوی صاحب سے, کسی عالم سے کہ اگر آپ فلانی دعا پڑھیں اس میں معرفت ماہ رمضان ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں, تو میں اسی موبائل کو استعمال کر کے اپنا ایک ٹائم نکال سکتا ہوں اور وہ دعا پڑھ سکتا ہوں. یہ اس کا پازیٹیو ہے. لیکن وہ جسے پتا ہو کہ میں کیوں گیا ہوں, میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں. انسان جو ہے وہ جب اس زمین پہ آیا وہ خلافت کرنے کے لیے, اور خلافت کے منصب پہ قائم رہے, اس کے لیے جو سلیبس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے بھیجا. اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, اولیاء بھیجے, وہ ان کے ہاتھوں میں سلیبس تھا. اب یہ ہمارے پاس جو ہے قرآن کی شکل میں ہے, دعا کی شکل میں ہے, ہر طریقے سے. ماہ رمضان میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جی, غالباً ہر نماز کے بعد. دعا ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. میں روزہ دار ہوں, میں خدا کی بارگاہ میں ہوں, اور روایت کے مطابق ہر نماز میں روایت ہے آپ اپنے ہاتھ جو ہے دونوں اٹھا کے دعا کریں, خدا آپ کی دعا قبول کرے گا, چاہے وہ آپ نے در حال روزہ یہ کیا یا افطار ٹائم. تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں. اس دعا میں پہلے سے لے کے آخر تک کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ میں خدایا میں غریب ہوں, مجھے تو غنی کر, خدایا میں پسماندہ ہوں, مجھے تو اٹھا, خدایا نہ. ادھر لکھا گیا ہے کہ جو یہ دعا کرے گا اسے یہ ذہن میں ہو کہ اس بابرکت مہینے میں وہ پوری انسانیت کا ریپرزنٹیٹیو بن کے خدا کی بارگاہ میں آئے. اور یہ بہترین وقت ہے کہ جب وہ بہترین چیزیں خدا سے مانگے گا. اللہم فک کل اسیر, جو بھی جہاں پہ بھی اسیر ہوا ہے, گرفتار ہوا ہے, خدایا اس کو چھوڑ دے, اس کو آزادی دے. جو بھی گرسنا ہے, جو بھی عریان ہے اس کو کپڑے پہنا, جو بھی گرسنا ہے اس کو کھانا دے, جو بھی کسی مصیبت میں اس کو اس مصیبت سے ہٹا. ماہ رمضان میں تاکید کی گئی اس دعا کی, یعنی جو اب یہ دعا کرے گا اس کی ذہنی سطح کہاں پہ, اور چنا کیا وقت گیا ہے ماہ رمضان کا, جس میں خدا نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہو میں وہ قبول کروں گا. اب یہ چیزیں پہلے ہم یہ تھے کہ ہمیں مسجد میں جا کے سننی تھی. پہلے تو ہم اتنا ہی تھا, مولوی صاحب کتنا کہیں گے, عالم صاحب. لیکن آج ہمارے پاس یہ جو آیا ہے, ہم اس پہ یہ چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی سمجھ سکتے ہیں, اس کی ڈیپتھ بھی سمجھ سکتے ہیں, اس کا فلسفہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اور میرے خیال سے ماہ مبارک رمضان میں یہی اسکرین ٹائمنگ جو ہم دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہمیں اپنی جو ہے تربیت کے لیے یہ استعمال کرنی چاہیے. ہم قرآن بھی اس پہ پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جی. ہم یہ ہمارے سے الگ نہیں ہوگا. جو کہے گا نا اس کو چھوڑو پھر آپ ماہ رمضان گزارو, وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں صحیح طریقے. اگر ہم اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, جیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے نوجوان جو ہیں دیر رات تک موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں, پھر وہ بات کر رہے ہوں یا پھر اسکرولنگ کر رہے ہیں, تو سحری کے ٹائم وہ نہیں اٹھ پاتے ہیں کہ پوری رات وہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس لحاظ میں موبائل ہمارے لیے ایک کلی بات ہے, وہ یہ ہے کہ بے خودہ طریقے سے وقت ضائع کرنا حرام. چونکہ یہ جو آپ نکال رہے ہیں یہ واپس نہیں آئے گا, یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ واپس نہیں آئے گا. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر, انسان جو ہے وہ خسران میں ہے, وہی وقت جو گزرتا ہے جی. آپ کے سامنے ایک اچھا مہینہ آیا ہے, آپ اچھا کام کر سکتے ہیں, یہ اتلاف وقت ہر وقت حرام ہے, لیکن اس خاص مہینے میں یہ ڈبل حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے, آپ وہ کھو دیتے ہیں اور کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس کا کچھ نتیجہ نہیں ہے. تو عقلی لحاظ سے بھی ہوگا, یعنی مجھے کلاس میں جا کے پڑھنا ہے, یہ ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے, میں بیٹھ کے کوئی اور کام کر رہا ہوں, میں نے وقت ضائع کیا نا کلاس میں بیٹھ کے. ہاں اگر میں دوسری جگہ ہوتا تو شاید ایک یہاں پہ استاد بھی پڑھا رہے ہیں, یہاں پہ وقت بھی ہے میرے پاس, میں اسی لیے آیا ہوں, لیکن میں نے وہ چیزیں چھوڑ کے دوسری چیزیں کی, تو جو بھی اہل عقل مجھے دیکھے وہ کہ تمہارے پاس ڈبل گناہ تم نے کیا ہے, ایک تو اس کا وقت بھی ضائع کر رہے ہو اور اپنا وقت بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ, جو بھی تمہارے ذہن میں شک شبہات ہیں وہ نکالو, پڑھو. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے
وہ علمی گفتگو ہے. بالکل علمی شبہات کو آپ ٹھیک کریں. تو میں اسکرالنگ کروں, میں ریلز دیکھوں, تو آخر میں صبح اٹھ کے جب میں اٹھوں گا تو اگر فقط میں نے 2 سیکنڈ بھی اپنے وجود سے یہ سوال کیا اور اس پہ تھوڑا بہت غور و فکر کیا کہ میں نے اب لیا کیا, یعنی اسکرالنگ سے مجھے ملا کیا, کچھ بھی نہیں, تو اتلاف وقت ہو گئے, اتلاف وقت حرام ہے. صاحب چونکہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر ہم خود بھی اس پروگرام سے تربیت حاصل کر سکیں, تو تربیت کے لحاظ سے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں خاص طور پر اسلام جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے اور زکوٰۃ پر اتنا زور دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہے, خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں پر لوگ معاشی لحاظ سے بہت تنگ ہیں؟ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس مہینے میں ہی زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے اس بات پر؟ اسلام میں یہ مہینہ بہت متبرک ہے. بالکل, قرآن میں بھی ہے, شہر اللہ ہے, اللہ کا شہر ہے, امت پیغمبر کا مہینہ ہے, اور اس میں قرآن نازل ہوا ہے, اس میں ملائکہ آتے. اس کو آپ سمجھیے ایک تربیت گاہ ہے. ٹھیک ہے, تربیت کس کی کرنی ہے؟ انسان کی. بالکل, کلی طور پر آپ یہ سمجھیں اسلام کی الف سے لے کے یہ تک جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ صرف اس ہدف کے لیے, اس مقصد کے لیے ہے کہ جو یہ تعلیمات حاصل کرتا ہے اور جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ انسان بنے. یہ مقصد ہے. انسان کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پکوان کھا رہا ہو. انسان ہماری روایتوں میں کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کھا کے سو جاتے ہیں تو آپ کی عبادتوں میں اشکال آ جاتا ہے. یہ ایک تربیت کا. بالکل. اب اس میں آپ بھوکے ہیں تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں, حلال ہے آپ کے لیے سب کچھ, ٹھیک, لیکن آپ کے سامنے کھانا ہی نہیں کھا سکتے. یہ بھوک جو ہے آپ محسوس کرتے ہیں, جسے ہم ہمارے علماء کہتے ہیں علم حضوری ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل نہیں لانی ہے, آپ بھوک احساس کر سکتے ہیں کہ اب جس کے پاس کھانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں وہ نہیں لا سکتا. آپ کے پاس تو ہے, کم سے کم افطاری آئے گی تو میں کچھ کھا سکوں گا, لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھا سکتے, پیٹ بھر نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, تو خداوند متعال کا یہ ایک ہے کہ آپ یہ محسوس کرو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے جو پیٹ بھر نہیں کھا سکتے. جب تک آپ کے دل میں وہ درد پیدا نہ ہو تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ درد جب پیدا ہوتی ہے اسی بھوک و پیاس سے ہوتی ہے. تو اس پہ کہا گیا کہ آپ اب انفرادیت سے نکل کے آپ اجتماعی میں آ جاؤ, سماجی. تو دیکھو یہاں پہ ایسے بھوکے ننگے ایسے ہیں تو ان کو بھی کھلاؤ, زکوٰۃ دے دو. یعنی خدا سے تو عبادات کے ذریعے آپ نے اپنا رابطہ قائم کیا ہے, لیکن خلق اللہ سے بھی آپ رابطہ قائم کرو. آپ دیکھیں جہاں پہ بھی قرآن میں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے وہاں پہ آتوا الزکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. آپ فقط مگن نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بس جی سب کچھ ہو گیا, اب میں نے تہجد بھی پڑھا, اب میں نے تراویح بھی پڑھی, اب میں نے قرآن شریف کا بھی جو ہے پورا کیا, یہ ختم کیا, وہ یہ نہ. آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں کہیں ان میں کوئی ایسا تو نہیں جو بیچارہ ضرورت مند ہو, جس کے بچے بھوکے ہوں, جو خود بھوکا ہو. تو آپ کے روزے اور آپ کا افطاری کسی کام کا نہیں جب تک یہ بیچارہ پیٹ بھر کے نہ کھائے. تو اس میں یہ جو تربیت گاہ کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنا خود کا وجود ٹھیک کرو اور دوسرا کنیکشن جو ہے وہ خلق اللہ سے بھی برقرار رکھو. تو اس میں زکوٰۃ کا ایک بہترین ہے. تو یہ جو مالی توازن خراب ہو گیا ہے اس کو بیلنس کرو, آپ ٹھیک کرو, دیکھو. اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہے کہ آپ انسان ہو. بالکل, آپ جانور تو نہیں ہو تم جیسے کوئی کسی نے کھایا کسی نے پیا, تو انسان ہو اور وہ بھی اس بابرکت مہینے میں روزے رکھے ہو, اللہ تعالیٰ سے آپ کا قرب ہے, آپ نزدیک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کہتے ہو میں وہ سنتا ہوں, جو بھی آپ مانگتے ہو میں دیتا ہوں. اب آپ یہاں اس مقام پہ پہنچو تو ان کا بھی سوچو. تو یہ ضروری ہے, خلیفۃ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خلافت لوگوں پہ کرنی ہے, اس کو دیکھنا ہے عیال خدا جو ہے کہیں بھوکا تو نہیں, کہیں ننگا تو نہیں. تو ہمیں اب ایک حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ اس میں دینی ہے, صدقات دینے ہیں آپ کو. حتیٰ کہ اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ روزے دار ہو اور آپ کے گھر پہ کوئی آئے اور افطار مانگے, اس کو رد نہ کرو, اس کو افطار دے دو. تو صحابی میں سے, اصحاب میں سے کسی نے سوال کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے, اتنا ہم امیر ہے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خرمے کا ایک ہی حصہ ہو لیکن
اس کو دے دوں. یعنی ماہ رمضان میں فقط افطاری کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو افطاری دینا, اس میں شریک ہونا, اس میں بے حد ثواب ہے. ثوابوں کو آپ سائڈ میں رکھ کے ایک انسان ظاہر ہوتا ہے جو اپنی بھوک کو ایک طرف رکھ کے وہ چیزیں دوسروں کو دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہے کہ جڑنا دوسروں انسانوں سے. آغا صاحب, کشمیر جیسے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کے حالات اکثر یہاں پر صبر کی بات کی جاتی ہے. ایک باوقار صبر اور ناانصافی کو خاموشی سے قبول کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, صبر کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ چپ چاپ کر کے سہیں, اس تناظر میں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو اب جو بھی ظلم ہو رہا ہے تو اب اس کو سہ لیتے ہیں, شاید میری تقدیر میں یہ ہو, ٹھیک ہے. ایک صبر یہ ہے کہ نہ, آپ جس حالت میں بھی ہو, جو آپ نے راستہ چنا ہے اس پہ استقامت کریں. صبر اس کا نام ہے. یعنی جیسے کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں صبر کریں. ایک صبر کا میں نے نکال, دیکھو تم تو موت کو روک نہیں سکتے نا. اب اس نے تمہارا بیٹا لے لیا, کسی کا باپ گیا, یہ تو تم روک نہیں سکتے. اب آپ سرنڈر کرو, جسے ہم تسلیم ہو جاؤ. صبر اس کا کام نہ, وہ نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ آپ حقیقت جان لو. حقیقت جاننے کے بعد جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس پہ آپ استقامت کریں. اگر آپ صبر کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ظالم اپنا ظلم کرے اور آپ وہ ظلم سہیں, تو یہ اسلامی صبر نہیں. اسلامی صبر یہ ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے اس ظالم کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کرے, حکمت عملی کے ساتھ. جی, حکمت عملی جو بھی اس وقت کا تقاضا ہو. یعنی جو آپ کے دین نے آپ کو سکھایا ہے کہ ظالم اور ظلم کے سامنے نہیں جھکنا ہے تو وہ نہیں جھکنا ہے. آپ سرنڈر نہیں کر سکتے. ہاں, آپ کے زمانے کے حالات, شرائط, لوازمات کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس حساب سے آپ یہ نبرد یا یہ جو جنگ یا یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ آپ اسی طریقے سے سرنڈر نہیں کر سکتے. ایک جو ہے ماہ رمضان کا ایک سبق بھی ہے نا, آپ بھوک پہ صبر کریں, پیاس پہ صبر کرتے. صبر یعنی استقامت کریں, نہیں چھوڑتے. آپ اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ نہیں جاتے کھانا کھاتے, آپ پیاس لگی نہیں جاتے پانی پیتے, آپ اسی روزے پہ رہتے ہیں استقامت کے ساتھ, اور یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں افطار تک بھوکا پیاسا رہنا ہے, اس راستے پہ ہمیں رہنا ہے. ورنہ آپ کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیجیے. نہیں جی میں کیا کروں, میرے نفس نے مجھ پہ اتنا اب یہ غلبہ کیا, میں نہیں کر سکتا, مجھے بھوک اتنی لگی ہے, مجھے پیاس اتنی لگی ہے. ظالم ظلم کرتا ہے, مظلوم واقع ہوتا ہے, تو یا تو اس کو سرنڈر کرنا ہے, جی جو آپ کا راستہ ہے وہی صحیح ہے, جی میں چھوڑ گیا اپنا راستہ میں چھوڑ گیا, اس کا صبر نہیں کرتے. صبر یہ اپنے راستے پہ ڈٹے رہو. جیسے قرآن میں بھی نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, صبر سے آپ یہ مدد مانگو. مدد یہ استقامت آپ کرو تو وہ آپ کو ملے گا. ایک بہت بڑا درس جو ہے ماہ مبارک رمضان کا وہی صبر ہے. آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز آئے. تو ناظرین, آپ تھے آغا سید محمد ہادی الموسوی صاحب, جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی اہم سوالات کے انہوں نے جواب دیے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ آپ تمام حضرات کو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ اس پر غور بھی کریں گے, اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو کل شروع ہو رہا ہے اس سے پوری طریقے سے فیضیاب ہوں گے, اور نہ صرف خود فیضیاب ہوں گے بلکہ اس کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں بٹور سکیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرامز پسند آتے ہوں گے. آج کی اس گفتگو میں اتنا ہی. دیجیے مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت. دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر.